बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 2 साल पहले होने वाले लॉकडाउन ने अच्छों की कमर तोड़ दी थी। अमीर लोग गरीब हो गए और गरीब मज़ीद गरीब हो गए। मैंने तो अपने शौहर से मोहब्बत की शादी की थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। यूनिवर्सिटी के दौर से ही हम एक दूसरे के साथ घूमा फिरा करते थे। इन बातों का इल्म जब ही मेरे वालिदैन को हुआ तो ये बहुत सख्त खफा हुए थे। अम्मा ने तो कहा कि तुमने हमारी नाक कटवा दी है। हमने तुम्हारी क्या ऐसी तरबियत की थी कि तुम लड़कों के साथ घूमो फिरो, उनसे दोस्तियां करो और अपने माँ बाप को ख़बर तक ना होने दो। मैंने भी बड़ी ही बेहयाई और ढटाई से अम्मा को बताया कि मैंने अब जो आपको बता दिया है तो मेरी शादी अरशद से ही कर दें। अम्मा अब्बा बहन भाइयों ने मुझे लाख समझाया कि अरशद अच्छा लड़का नहीं है। तुम्हारे उठने बैठने वालों में अच्छे लोग हैं, तुम किसी को भी पसंद कर लो, हम कोई एतराज़ नहीं करेंगे। लेकिन अरशद की ज़ात पात भी ठीक नहीं है और इस ख़ानदान में भी बहुत सारे लड़के हैं, यानी कि उसके छोटे भाई थे, जिनके लिए मेरे माँ बाप को लगता था कि वो मुझ पर बोझ होंगे और खामखा ही मैं अपने घर में बहुत परेशान रहूँगी कि जिस घर में बड़े भाई पर इतना बोझ हो वो अपनी बीवी के नाज नखरे नहीं उठा सकता। मगर मुझ पर अरशद के इश्क का भूत सवार था। मैंने कहा मैं शादी करूँगी तो अरशद से, वरना जहर खाकर अपनी जान दे दूँगी। अम्मा अब्बा भी मेरी बातों में आ गए। वो बेचारे तो पहले ही तंग थे। इन्होंने जब मेरी ये हरकत देखी तो अब्बा ने कहा कि इसे जल्दी से शादी करके घर से रुखसत करो, ये न हो कि ये हमारा निज़ाम मज़ीद ख़राब कर दे। फिर छोटी बहनों पर भी बुरा असर पड़ रहा था। अम्मा ने इसी डर में आकर मेरा अरशद के साथ रिश्ता पक्का कर दिया। अरशद ने मेरे माँ बाप का दिल जीतने की बहुत कोशिश की, मगर बाबा कहते कि मुझे लाखों में भी अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। मैं समझता हूँ कि ये लड़का तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ये इंतहाई नौसरबाज तबीयत का मालिक है। मैं अपने अब्बा की ये बातें सुनकर परेशान तो हुई थी, मगर राशिद से इस कदर मोहब्बत बढ़ चुकी थी कि अब उसे छोड़ना भी मुमकिन नहीं था। यूँ मैंने अपने माँ बाप के फ़ैसले को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें बताया कि मैं अरशद से ही शादी करूँगी। चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला हुआ। अरशद की तरफ से भी कोई ढोल धमाके नहीं हुए थे। उसके बहन भाई वैसे ही इस शादी से नाराज़ थे। उनके ख़्याल में उन्हें कोई गांव की भाभी चाहिए थी जो उनके घर के सारे काम कर सके। असल में अरशद का ताल्लुक़ बहावलपुर के एक गांव से था, जबकि हम लोग मरकज़ी लाहौर के शहर में रहते थे। ऐसे में अगर वो वापस जाता तो मैं उसके साथ हरगिज़ ना जाती। पहले ही वादे कस्में कर लिए थे कि मैं और अरशद इसी शहर में किराए का घर लेकर रहेंगे। अरशद कहता कि तुम्हारे लिए तो मैं पूरी दुनिया को छोड़ दूँ। वैसे भी तुमने भी तो अपने खुद की ज़िंदगी गुजारने की हामी भरी है, तो मैं तुम्हारा मान रखूँगा। बस तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारी किसी उम्मीद को भी गलत साबित नहीं होने दूँगा। मैं अरशद पर बहुत भरोसा करती थी। उसने अपने एक दोस्त से बात करके हमारे इलाके के करीब ही एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। ये वो इलाका था जहाँ पर इतनी ज़्यादा सहूलियात तो मौजूद नहीं थी, लेकिन इसका फ़ायदा ये था कि मेरे माँ बाप तकरीबन मुझसे 10-12 किलोमीटर ही दूर थे। उसका कहना था अगर हम ज़्यादा भी करीब रहे तो हमारी बेकदरी करेंगे, कभी कभी जाएंगे, उन्हें हमारे हालात का भी पता नहीं होगा, यूँ वो हमारी इज़्ज़त करेंगे। रोज़ रोज़ आने जाने से इंसान एक दूसरे के हालात से वाकिफ़ हो जाता है। शुरू में तो हमारे हालात ज़ाहिर है कुछ ठीक नहीं होंगे, लेकिन हम मेहनत करेंगे तो ज़िंदगी हमें इसका फल देगी। वैसे भी हम दोनों पढ़े लिखे हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। फिर तुम्हारी कई सहेलियां डॉक्टर हैं, जबकि मेरे भी बहुत सारे दोस्त अच्छे ओहदों पर हैं। हम उनसे भी कोई ना कोई मदद लेंगे। अरशद ने और मैंने यही सोचकर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था, मगर हम क्या जानते थे कि हम लोगों ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। दोस्त यार कहने तक काम आते हैं। यूनिवर्सिटी में घूमने फिरने खाने पीने की हद तक तो उनसे उम्मीद रखी जा सकती है, लेकिन ज़्यादा देर तक इंसान अपने दोस्तों पर भरोसा भी नहीं कर सकता। खैर, हम लोगों को अपनी मेहनत तो खुद ही करना थी। हम एक छोटे से 2 कमरों के घर में मुंतकिल हो गए। मुझे ये घर कुछ ख़ास पसंद नहीं था। आसपास के लोग ठीक नहीं थे, जबकि गली भी तंग सी थी। तंग गलियां और फिर अजीबो गरीब दीवारों वाले घर, जैसे किसी पुराने ज़माने की इलाके में आ गए हों,
جہاں لوگوں کو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں تھی۔ گندے میلے بچے پوری گلی میں بھاگتے، شور مچاتے، گالیاں دیتے۔ اس سارے ماحول سے میں بہت بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ خیر میں اور ارشد دونوں نوکری کی کوشش کرنے لگے۔ تھوڑے ہی عرصے میں ارشد کو ایک کمپنی کی طرف سے مثبت جواب آ گیا۔ اب ارشد نوکری پر جانے لگا۔ وہاں ارشد کا کام پرچی بنانے کا ہی تھا، مگر اس کی تنخواہ کے ساتھ اسے اور بھی کافی فائدے مل جاتے تھے، سو وہ خوشی خوشی اس نوکری پر چلا گیا۔ مجھے اگرچہ پہلے پرچی بنانے والوں کی نوکری بہت عجیب لگتی تھی، لیکن اب جب کہ ہمیں نوکری نہ ملنے کی وجہ سے ذلت کا سامنا کرنا پڑا تو ہمیں یہ کام بھی بڑا لگنے لگا۔ بہرحال ارشد کی نوکری چلی تو میرے گھر کے حالات کچھ بہتر ہوئے۔ میں نے بنیادی برتن اور ضرورت کی ساری چیزیں لا کر گھر میں رکھ دیں، کچھ پیسے جمع بھی کر لیے کہ برے حالات کا، برے وقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ پھر میرے اور ارشد کے پاس تو رہنے کو گھر بھی نہیں تھا، سر چھپانے کو چھت بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا ہم لوگ بڑی مشکل سے گزارا کر رہے تھے۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے ارشد کی پہلی تنظیم پوری کر لی۔ ارشد کی نوکری میں حیران اس بات پر ہوتی کہ اس کی تنخواہ بہت تھوڑی تھی۔ 15-20 ہزار روپے کی یہ نوکری تھی جس کے لیے وہ دن بھر وہاں بیٹھا رہتا، مگر اس کے باوجود بھی وہ کافی زیادہ پیسے کمانے لگا تھا۔ ایک مہینے میں ہی اس نے 50 ہزار روپے کما لیے تھے۔ اس کی ترقی دیکھ کر میں یہ کہہ ہی سکتی تھی کہ ہم بہت جلد اپنا گھر بنا لیں گے۔ ارشد نے پورے 25 ہزار روپے میرے ہاتھ پر رکھے تھے۔ میں نے ان پیسوں کو ہاتھ تک نہ لگایا، اپنے ہی پاس انہیں محفوظ کر لیا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی وبا پھیلنے لگی۔ 2020 کے شروع میں اس وبا کا خوب چرچا تھا۔ ہر طرف یہی باتیں ہونے لگیں کہ عین قریب سبھی بیمار پڑ جائیں گے، اس لیے سب کو اپنے اپنے گھروں میں رہنا چاہیے۔ اور پھر کرتے کرتے سبھی ادارے بند ہونے لگے۔ ایک عجیب سا خوف و ہراس ہر طرف پھیل گیا۔ آج کل تو کوئی اس بارے میں بات بھی نہیں کرتا، مگر اس وقت حالات ایسے تھے کہ سبھی کے دلوں پر خوف و ہراس طاری تھا۔ ادارے بند ہونے لگے تو میرے شوہر کی نوکری بھی چلی گئی۔ ویسے بھی اس کا کام ایسا نہیں تھا کہ اسے زیادہ دیر تک رکھا جا سکے یا اس کی اتنی ضرورت ہو۔ جب پھر کسی بھی ادارے میں لوگ آنا کم ہوتے ہیں تو وہاں پرچی بنانے والوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایسا ہی میرے شوہر کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ہم اس نوکری کے چلے جانے سے بہت زیادہ مایوس ہوئے تھے۔ اب تو ہمارے پاس بس گھر کا کرایہ رہ گیا تھا۔ کھانے پینے کے سامان کے لیے کچھ تھوڑی بہت رقم بچی تھی، مگر اس پر بھی ہمارا گزارا کب تک ہوتا۔ اب ہم لوگ گھر میں ہی محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ ارشد جب بھی کسی نوکری کے لیے کوشش کرتا تو اسے یہی کہہ کر ٹال دیا جاتا کہ ہم اس بیماری کے دوران کام نہیں کرتے، آپ بعد میں آئیے گا، جب یہ وبا کا دور ختم ہو جائے تو ہم دوبارہ کام شروع کریں گے۔ کمبخت نوکری ہی تو اسی دوران گئی تھی۔ ہم کام کے لیے بری طرح پریشان تھے۔ میری بھی جمع پونجی ختم ہو گئی تھی۔ اب صرف ہمارے پاس اتنے پیسے بچے تھے کہ ہم چند دن کے لیے اس گھر میں رہ سکتے تھے۔ میں اور ارشد شدید پریشانی کا شکار تھے۔ اپنے ماں باپ سے بھی کچھ مانگ نہیں سکتی تھی کہ میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ میں اگر مر بھی جاؤں تو آپ کے در پر نہیں آؤں گی، آپ اس بات کی تسلی رکھیں۔ اتنے بڑے دعوے کرنے کے بعد میں واپس اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھاتی، جبکہ ارشد بھی اپنے گاؤں نہیں جا سکتا تھا کہ وہ بھی اپنے گھر والوں سے ناتا توڑ کر میرے ساتھ رہ رہا تھا۔ اب ہمارے لیے یہ چھوٹا سا کمرہ جنت کی بجائے جہنم لگنے لگا تھا۔ میں نے ارشد سے کہا کہ اب ہمیں کچھ کرنا ہی ہوگا، ورنہ مجھے اپنے ماں باپ کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑیں گے اور وہ تمہیں 100 باتیں سنائیں گے۔ ارشد کہنے لگا کہ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ آج تک میں نے اپنے والد کی باتیں نہیں سنی، پھر تمہارے باپ کی کیسے سن سکتا ہوں؟ اس کی یہ باتیں مجھے کچھ عجیب سی لگیں، مگر نہیں تھا۔ اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ارشد کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ بار بار مجھ سے میرا موبائل مانگتا۔ میں اگر منع کرتی تو ناراض ہو جاتا، موبائل دیتی تو گھنٹوں دور بیٹھ کر مجھ سے کچھ میرے موبائل پر ہی کرتا رہتا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں شک میں پڑ جاتی۔ موبائل جب وہ چھوڑتا میں اپنی ساری چیزیں چیک کرتی، مگر اس میں کچھ بھی نہ بدلا ہوتا۔ مجھے پریشانی ہوتی کہ آخر ارشد میرے موبائل پر کیا کرتا رہتا ہے جو اس کے لیے اتنا اہم ہے کہ مجھ سے بھی ناراض ہو جاتا ہے، مگر میں لاکھ چاہنے کے باوجود بھی ارشد سے یہ بات اگلوا نہیں سکی۔ مگر اب ایک بات مختلف ہونے لگی تھی کہ ارشد ہر دوسرے تیسرے روز جاتا اور ایزی پیسہ کی دکان سے ڈھیر سارے پیسے لے کر آتا
تقریباً 2-3 ہزار روپے لانے سے ہمارے گھر کا نظام چل ہی جاتا تھا۔ کچھ پیسے جوڑ کر ہم نے اگلے مہینے کا کرایہ بھی بنا لیا، مگر میں تو اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر میرے شوہر نے بیٹھے بیٹھے گھر میں ایسا کیا جادو کر دیا کہ اس کے ایزی پیسہ میں پیسے آنے لگے ہیں۔ دن بھر میرے موبائل پر میسج آتے رہتے جس سے مجھے مختلف رقم موصول ہوتی اور پھر ارشد جا کر ایک ہی بار ایزی پیسہ سے نکلوا لیتا۔ اب ہمارے گھر کے حالات پھر اچھے ہو گئے تھے، مگر میری ارشد سے انبن رہنے لگی۔ میں اسے کہتی کہ تم کوئی مستقل کام کرو جس سے ہمیں بھی منافع ہو۔ اگر ہم اس طرح کے کچے پکے کام کرتے رہے تو ساری زندگی اس جھونپڑی میں بیٹھے رہیں گے۔ میری بات سن کر ارشد کہنے لگا، کوئی بات نہیں، میں تمہارا یہ خواب بھی جلد ہی پورا کر دوں گا۔ ارشد کا رویہ عجیب، پراسرار اور مشکوک سا تھا۔ ایک دن رات کے وقت ہم لوگ بیٹھے تھے، باہر سے انڈے والا گزرنے لگا۔ وہ گرم انڈے بیچ رہا تھا۔ یہ موسم تھوڑا ٹھنڈا تھا۔ میں نے کہا کہ جا کر میرے لیے 2 انڈے لے آؤ، تم خود بھی تو کھاؤ گے۔ ابھی کون انڈا لائے اور ابالے، بہت دل کر رہا ہے، میری بات کو ٹالنا مت۔ میں نے ارشد سے کہا تو وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 3 انڈے تھے۔ بولا کہ بیگم، انڈے تو بہت مہنگے ہیں بھائی، یہی انڈا جب تم بازار سے لو تو 17 یا 15 روپے کا پڑتا ہے، لیکن یہ آدمی ایک انڈا 30 روپے کا بیچ رہا ہے۔ اس نے مجھے یوں بتایا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ ہاں تو اس میں کیا ہے، اس کا اپنا بھی تو محنت کا پیسہ ہے، وہ بھی تو پکانے کے پیسے لے گا نا۔ بات تمہاری صحیح ہے، لیکن میں نے بھی تو ایک منصوبہ بنایا ہے، سنو کہ نہیں؟ ارشد نے بڑے خوش باش لہجے میں بتایا۔ ہاں کیوں نہیں؟ وہ سامنے بیٹھ کر انڈے چھیلنے لگا۔ میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ سردیوں میں بھی گرم انڈے بیچوں۔ دیکھو یہ بڑا منافع بخش کاروبار ہے، اس کاروبار میں آسانی ہی آسانی ہے، بس تم انڈے ابال دینا اور میں باہر جا کر بیچ آؤں گا۔ ارشد کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو ارشد؟ تم ایک یونیورسٹی سے پڑھے لکھے نوجوان ہو کر لوگوں کے گھروں میں انڈے بیچتے پھرو گے؟ اس سے اچھا تو وہ پرچی والا کام تھا۔ میں ناراض ہو گئی۔ ارے اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ دیکھو شروع میں ہر انسان کو کوشش کرنا پڑتی ہے۔ تم نے نہیں سنا، دنیا بھر کے امیر ترین لوگوں نے بھی کبھی نہ کبھی تو ایسے کام کیے ہیں جو کام ان کے شایان نشان نہیں ہوتا تھا۔ تم دیکھنا ایک دن میں بھی امیر ترین شخص بن جاؤں گا، اس کے بعد تو میری یہ باتیں یاد کرو گی۔ ارشد کی لچھے دار باتوں میں آ کر میں مان گئی۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، انڈے بیچنے میں ایسی بھی کیا برائی ہے؟ تم ایسا کرو، کل 1000 روپے کے انڈے لے آؤ، میں تمہیں ابال کر دے دوں گی۔ ارے نہیں، 1000 کے انڈے بہت زیادہ ہو جائیں گے، بس میں تھوڑے سے انڈے لے جاؤں گا۔ دیکھوں گا نا ابھی لوگوں کا رویہ کیا ہے، ہو سکتا ہے انہیں ساتھ گرم مونگ پھلی بھی چاہیے ہو۔ میں ایسے کاموں سے بہت پیسے کمانا جانتا ہوں، تم نہیں جانتی۔ ہم ہاسٹل کے لڑکے ایسے ہی اپنے خرچے پورے کرتے ہیں۔ ارشد کی باتوں سے میں خوش ہو گئی۔ اگلے دن ارشد 100 روپے کے انڈے لے آیا۔ یہ تو بہت کم انڈے ہیں، میں نے ارشد سے کہا، ان سے تمہاری کیا کمائی ہوگی؟ میری حیرت دیکھ کر وہ مجھے سمجھانے لگا کہ شروع میں ہمیں زیادہ پیسے اس کاروبار میں نہیں لگانے چاہیے۔ ارشد خدا کا خوف کرو، ان 4-5 انڈوں سے ہوگا کیا؟ میری بات پر ارشد مجھے اور سمجھانے لگا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ انڈے ابال کر دے دیتی ہوں، مگر اپنا خیال رکھنا تمہارا کوئی پرانا دوست تمہیں دیکھ نہ لے۔ بولا کہ میں اسٹیشن پر جاؤں گا۔ اسٹیشن پر میرے دوست نہیں ہوتے، ریلوے اسٹیشن میں ہر روز نئے لوگ آتے ہیں، وہاں تو لوگ انڈے کھانے والے بہت ہوتے ہیں۔ میں حیران تھی کہ اگر ریلوے اسٹیشن میں انڈے بیچنے ارشد جا ہی رہا ہے تو 5-6 انڈوں کا کیا کرے گا؟ خیر وہ گھر سے چلا گیا۔ جب وہ صبح کے وقت واپس آیا تو بہت خوش تھا۔ میں نے کہا ارشد اتنے خوش کیوں ہو؟ تم تو 4-5 انڈے لے کر گئے تھے، انہیں بیچ کر تم کون سا محل بنا لو گے؟ ویسے بھی میں رات بھر تمہارا انتظار کرتی رہی ہوں، مجھے کوئی بری خبر مت سنانا۔ ارشد چہکتے ہوئے بولا، بری نہیں، بہت اچھی خبر ہے، تم سوچ نہیں سکتی کہ تمہارے شوہر نے کیا جادو چلایا ہے۔ ایسا کیا کر دیا تم نے؟ میں نے ناراضگی سے پوچھا۔ ارے کچھ لوگ جا رہے تھے، ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی بھی سامان نہیں تھا، یوں کہہ لو کہ وہ بہت مجبور لوگ تھے۔ یہ نہیں کہ وہ غریب تھے، بس یہ بات ہے کہ انہیں آس پاس کے علاقے کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے انہیں ایک انڈا 250 کا بیچا، وہ 4 لوگ تھے، 1000 روپیہ دے دیا مجھے۔
ارشد کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ کتنی غلط باتیں کرتے ہو تم، کسی کی مجبوری کا برا فائدہ اٹھایا تم نے۔ میری باتوں کو ارشد نے دھیان نہیں دیا اور پھر اپنی باتوں میں گم ہو گیا۔ مجھے یہ کچھ اچھا نہیں لگا تھا۔ اب ابا کی باتیں لگیں کہ ارشد ایک نوسر باز انسان ہے، مگر پھر بھی میں خاموش رہی۔ سوچا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ارشد بدل جائے گا، میں اس کے ساتھ رہوں گی تو میرے ساتھ یہ ایسی حرکتیں چھوڑ دے گا۔ لیکن اگلے دن تو ارشد نے حد ہی کر دی۔ وہ گھر لوٹا تو اس کے پاس 2500 روپے تھے، جبکہ انڈے وہ صرف 200-250 کے پکا کر گیا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ارشد آج تم نے کسی کو کیا کہا ہے؟ کیا انڈوں کو سونے کا انڈا کہہ کر بیچا ہے؟ میری بات پر وہ ہنس پڑا۔ نہیں، آج تو تمہارے شوہر نے ایسا چکر چلایا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی مزید بات سننے سے انکار کر دیا۔ اب وہ بھی عادی ہو گیا۔ میں بھی اسے نہ پوچھتی، وہ بھی باہر جاتا، 2-3 ہزار روپے روز کے لے کر آ جاتا۔ پھر ایک دن مجھ سے بولا، میں روز باہر انڈے پکا کر لے جاتا ہوں، آج انڈے خود پکاؤں گا اور تمہیں بھی اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا۔ تمہارا بھی تو دل کرتا ہوگا گرم گرم انڈے کھانے کا۔ ارشد کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ آج اس نے خود ہی پانی میں انڈے ابالے تھے۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، ویسے بھی مجھے اس کی ہیرا پھیری والی عادت سے سخت نفرت تھی۔ ارشد نے مجھے بھی ایک انڈا کھلایا اور پھر بولا کہ تم سو جاؤ، میں جلد ہی آ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی، مگر ارشد ابھی گھر میں ہی تھا۔ ابھی رات کے 8 بجے تھے۔ میرے لیے تو یہ وقت بہت پہلے کا تھا، مطلب کہ مجھے کم سے کم 1 بجے نیند آتی تھی۔ میں تھوڑی دیر سوتی اور پھر 4 بجے وہ واپس گھر آ جاتا۔ پھر ہم دونوں کچھ نہ کچھ کھاتے اور میں سو جاتی۔ ارشد کو تو ویسے ہی بہت نیند آتی تھی، لیکن آج جب میری آنکھ کھلی تو رات کے 12 بج رہے تھے، یعنی 8 سے 12 تک میں سوئی رہی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس وقت تو مجھے نیند نہیں آتی ہوتی۔ میں اٹھ کر باہر آئی، سوچا کہ شاید ارشد جا چکا ہوگا، لیکن کمرے میں 2 چائے کے کپ پڑے تھے اور چھوٹے چھوٹے کاغذ بھی رکھے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ ارشد سے کوئی ملنے آیا تھا۔ ارشد، ہمارے گھر میں کون آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میرا دوست آیا تھا بھائی، اسے بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی۔ میں تمہیں جگا نہیں سکا کیونکہ تم سو رہی تھی۔ میں نے کہا تمہاری نیند خراب ہوگی۔ یہ کہہ کر ارشد چھت پر چلا گیا۔ وہ اکثر جب کام پر نہ جاتا تو چھت پر ہوا خوری کے لیے جاتا۔ میں سمجھ گئی کہ آج وہ کام پر نہیں جائے گا۔ مجھے بہت نیند آ رہی تھی، میں دوبارہ سو گئی۔ صبح کے 4-5 بجے میری آنکھ کھلی۔ میری نیند اب ختم ہو چکی تھی کیونکہ میں پچھلی رات 8 بجے سے سو رہی تھی۔ اب مجھے ہوش آیا کہ ہو کیا رہا ہے۔ آخر ارشد اتنے سارے پیسے کہاں سے لاتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ میں نے سوچا کہ ارشد کے رحم و کرم پر رہنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے دوبارہ رابطہ بحال کر لوں۔ ایسا نہ ہو کہ ارشد کسی دن مجھے ہی بیچ کر کھا جائے یا پھر کوئی ایسا غیر قانونی کام کر لے جس سے ہم دونوں مصیبت میں پھنسے۔ مانگ لوں، میں ان کی سگی ہوں، وہ مجھے معاف کر دیں گے، میری غلطی کو بھلا دیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر گئی۔ ارشد کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ میں نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ سے ضرور ملنا چاہتی ہوں۔ ارشد بولا وہ ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیں گے۔ میں نے کہا مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں، میں اپنے ماں باپ کو اچھے سے جانتی ہوں، وہ اب میری خوشی کی پرواہ کریں گے۔ ویسے بھی اب تم سے تو شادی ہو ہی چکی ہے، اس سے زیادہ میں تمہارے لیے اور کیا کر سکتی ہوں۔ یوں میں اپنے گھر چلی گئی۔ ارشد کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی میں نے اپنے گھر میں قدم رکھا تو میرے والد اور بھائی کے تیور کچھ صحیح نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے ان سے معافی مانگی۔ کہنے لگے کہ ہم سے کیا معافی مانگتی ہو، تمہارے خود کے لیے بہت مسائل پیدا ہو گئے ہیں، ہمیں تمہاری فکر ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر نے جو کاروبار کھول رکھا ہے وہ تو بہت ہی عجیب ہے۔ میرا شوہر پہلے جس فارمیسی میں کام کرتا تھا وہاں بھی وہ پرچیوں کی مد میں رقم اپنے پاس رکھ لیتا تھا، یعنی کچھ لوگوں کی پرچی تو بنا دیتا مگر پیسے اور وہ پرچی کاؤنٹر پر نہ رکھتا بلکہ اپنے پاس ہی جمع کر لیتا۔ یوں کچھ عرصہ تو فارمیسی والوں کو علم نہیں ہوا، مگر پھر اتنے بڑے کاروبار چلانے والے لوگ اندھے تو نہیں ہوتے۔ کرتے کرتے ان لوگوں نے اس کی حرکتوں کو دیکھا اور پھر نوکری سے نکال دیا، جبکہ تم سے جھوٹ بولتا رہا کہ اسے وبا کی وجہ سے نکال دیا گیا ہے۔ ہسپتالوں کا کام تو ان دنوں میں بڑھ گیا تھا، پھر آخر تمہارے ہی میاں کو کیوں نکالا؟ بھائی کی بات سن کر میں بہت سخت شرمندہ ہوئی تھی،
مجھے تو اپنے شوہر کے کردار پر بہت مان تھا۔ پھر ابا نے ایک اور بات بتائی، کہا کہ ہمیں یہ بھی خبر ملی ہے کہ تمہارا شوہر ویکسین کے جعلی کارڈ بنا کر لوگوں کو بیچ رہا ہے۔ کچھ لوگ ویکسین نہیں لگوانا چاہتے تو یہ جعلی سرٹیفکیٹ لوگوں کو دیتا پھر رہا ہے۔ اس کے یہ دیتا ہے، آدھے پیسے اپنے اس میڈیکل والے دوست کو دیتا ہے جو اسے سرٹیفکیٹ فراہم کرتا ہے، اور آدھے پیسے خود رکھ لیتا ہے۔ اب اگر ایسے نوسر باز کے ساتھ تم اپنی باقی کی زندگی بھی برباد کرنا چاہتی ہو تو یہ تمہارا فیصلہ ہوگا، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، مگر ہم سے کچھ امید بھی مت رکھنا۔ اب میں کیا کرتی؟ میں نے تو اس شخص سے شادی کی تھی اس امید پر کہ چلو وہ غریب ہے مگر کردار کا اچھا ہے، سچ بولتا ہے، کھرا انسان ہے، مگر چند ہی مہینوں میں ارشد کی یہ حرکتیں دیکھ کر میرا بھی دل اس پر سے سخت خفا ہوا۔ اگر وہ صرف غریب ہوتا تو میں اسے کبھی نہ چھوڑتی، مگر اس کی ان حرکتوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنے والد اور بھائی کے کہنے پر ایک مضبوط فیصلہ لوں، اور بالآخر میں نے ایسا ہی کیا۔ سنا ہے کہ اب اختر گلیوں میں روتا پھرتا ہے، میرے لیے عشق میں پاگل ہو گیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ کیا میں ارشد کی قصوروار بے وقوف تھا جس نے اپنی عادتوں کو نہ بدلا اور آخر میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا؟ مجھے امید ہے آپ سب اپنی رائے کا اظہار کر کے میرے دل کا بوجھ ہلکا کرنے میں میری مدد کریں گے، کیونکہ ان دنوں میں سخت احساس ندامت میں مبتلا ہوں۔ ارشد کی بربادی کی خبروں نے مجھے بے چین کر رکھا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔